रिसालत माब सरवर कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी जानिब से हदिया अक़ीदत पेश करने और अपने नाज़रीन के ईमान को इश्क़ रिसालत से मज़ीद मुअत्तर करने के लिए हमने आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम बड़े एहतमाम से रिकॉर्ड किया है। नाज़रीन के ईमान की दिली तस्कीन को पूरा करने के लिए हमने पाकिस्तान के नामवर नात खानों से उनके शहरों में जाकर ख़ुसूसी मुलाकात की। मारूफ नात खान प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफ़ी से फैसलाबाद, नामवर नात खान मोहम्मद सिद्दीक़ इस्माइल से कराची और आलमी शोहरत याफ्ता नात खान अवैस रज़ा क़ादरी से लाहौर में ख़ुसूसी तौर पर गुफ्तगू की। यकीनन हमारी आज की छोटी सी ये काविश हमारे नाज़रीन के दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा को जलाने में अपना किरदार अदा करेगी। साहब, हम ये आपकी जो जाए नमाज यानी प्रेयर रूम, वहाँ हम बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये यूँ कह लें कि एक देरीना तमन्ना थी कि घर हो और उसमें एक प्रेइंग एरिया अलहदा होना चाहिए। मेहमानों का आना जाना रहता है तो मेहमान भी बड़ा कंफर्टेबल यहाँ महसूस करते हैं और मेरे साथ जो बच्चे नात पढ़ते हैं वो भी जब आते हैं तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात नमाज हो जाती है। बिल्कुल ठीक। रूरल सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट था, आप तो ख़ुद प्रोफेसर थे। ये किसने पढ़ाया आपको ये सब, जैसे आप अब दिखते हैं? ये पढ़ाने वाले ने पढ़ाया जी। आप यकीन करें, बस एक इरादा होना चाहिए, फिर गैब से ऐसे मदद आती है कि हम ख़ुद भी जब कभी अपनी कोई नात रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि वी वर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सच नात। ये कोई गैबी इमदाद हुई है जो इतनी अच्छी नात हो गई है। हम इस काबिल नहीं होते, जितना अच्छा हमसे काम हो जाता है। इट मीन्स इट्स ऑल ब्लेसिंग। आपकी वालदा माजिदा क्या दुआ करती थी सबसे ज़्यादा? यही कि अल्लाह तुझे नात खान बनाया। मैं पहले मौसीकी का भी शौक़ रखता था, बहुत गज़लें बहुत। तो माँ जी मेरी कहती थी कि बेटा नात पढ़ा करो। मैंने जब नात शुरू की है तो मुझे कहने लगी तुम्हारा दुनिया में नाम होगा। तो मुझे आप यकीन करें कि उस वक्त बड़ा अजीब लगा कि यार कहाँ रूफ़ी, कहाँ दुनिया, कहाँ नाम, ये कैसे हो सकता है। लेकिन माँ की दुआ थी, वो 7 आसमान चीर के चली गई। और मैं समझता हूँ कि 5 साल के बाद ही, जैसे मैंने नात शुरू की है, 5 साल के बाद ही जहाँ और बड़े अवार्ड्स मिले वहाँ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे भी हुकूमत ने इसको एक्नॉलेज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी, जैसे हम लोरी सुनते हैं अपनी वालदा से बिलखुसूस, कौन सी नात और वो कौन से अशार थे जो वो सबसे ज़्यादा पढ़ा करती थी, अगर आपकी याददाश्त में हो तो? अम्मी जी के पास उन्होंने एक बुक बनाई हुई थी, जितनी ज़्यादा उनको नातें तैयार थी। हाँ, वो बड़ा ज़ौक़ लेके पढ़ती थी। और हमारे घर में लेडीज़ की महफ़िल मिलाद हुआ करती थी, हर महीने एक महफ़िल होती थी। तो वो जो गूंज है ना जी, वो गूंज अब तक मेरे शऊर में और लाशऊर में वो गूंज रही है। और दुरूद पाक जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता था वो किस तर्ज में कैसे होता था, अगर याद हो आपको? सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। आपको पता है, आज से 14 बरस पहले जब आपकी मेरी मुलाकात हुई और वो बात मैंने आपसे सुनी थी कि जिन बुज़ुर्गों ने कहा कि उनको सुनाया करो, वो सुनेंगे तो फिर दुनिया भी सुनेगी। ऐसे ही है, याद है आपको? ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। देखें कि ये तो आप भी जब एंकर्स अनाउंस करते हैं तो वो कहते हैं कि नजराना अक़ीदत हुज़ूर सरवर कायनात, तो हम तो नजराना अक़ीदत सरकार की बारगाह में पेश करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने तरले और हाड़े पेश करते हैं अल्लाह, लोगों की मौजूदगी में। जब आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको जहन में रख के और उनके खुशू व खुजू हो के जब आप पढ़ते हैं
تو پھر نعت کا جو میں سمجھتا ہوں نور صاحب، ایک جب کیفیت بنتی ہے نا، اس وقت سر جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ آپ کے قابو میں نہیں پیچھے رہتا، کہیں دور رہ جاتا، جب عقیدت، جب رکت طاری ہو جاتی، تب وہ اصل سر ہے نعت کا، میری نظر میں وہ اصل سر ہے۔ میں شروع میں کبھی میری ایسی کوئی کبھی کیفیت ہونی تو میں بند کر دیتا، پھر میرے دل نے مجھے سمجھایا کہ خدا کے بندے یہی تو نعت کا اصل سر ہے، تو اس پہ چپ کر جاتا ہے۔ اب میں نہیں رکتا نہیں ہوں، میری ایک تو کبھی کوئی کچھ مہینے گزر جائیں اور کیفیت نہ بنے تو اللہ کی بارگاہ میں ترلے ہاڑے پیش کرتے ہیں، مولا غلطی کیا ہو گئی ہے، طبیعت نہیں بن رہی، تو جب بن جائے تو پھر ہم رکتے نہیں ہیں کہ نہیں یہی اصل سر ہے نعت کا۔ مجھے یاد ہے ایک محفل میں آپ نے کہا کہ یہ آنسو کو ٹیشو سے نہیں پوچھنا، نہیں، یاد ہے آپ سے یہ بات ہوئی تھی؟ یہ جو آنسو ہے نا جی، اللہ فرماتا ہے کہ جہاں جہاں یہ لگ جائیں گے نا اس پہ دوزخ حرام ہے، تو میں تو جناب یہ منہ پہ مل لیتا ہوں، ہاتھوں پہ مل لیتا ہوں۔ روی صاحب، انسان، آپ نے کہا ارادہ، جب بھی کوئی ارادہ کیا جائے خدشات بھی ذہن میں آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ہمت بھی بندہ ہار جاتا ہے۔ نہیں، تو وہ یہ جو آپ نے ہاڑوں کا اور جو عرضیوں کا ذکر کیا ہے، اس کو پیش کرنے کا سب سے بہترین کرینہ اور سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو باوضو ہونا چاہیے۔ ایک نعت بے شک آپ بالکل پاکیزہ ہیں، بغیر وضو کے ہیں تو اور کیفیت ہے، باوضو ہو جائیں تو کیفیت ہو رہا ہے، بالکل فرق پڑتا ہے اس کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک نا جس کو کہتے ہیں نا ایک سیلف ہپنوٹزم ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہیں لے جاتے ہیں، اللہ، اور اس کے بعد پھر یہاں تک ہی ہے نا کہ ہم سوچ کے اور وہاں پہنچ جائیں، پھر جب ادھر سے کرم ہوتا ہے نا جی تو پھر یہ آنسو نکلتے ہیں۔ جب تک کرم نہ ہو نا جی، ہمارے تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کیفیت نہیں بنتی، پریشان ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ حاضری کیوں نہیں ہو رہی ہمارے۔ صاحب، اتنے اعزازات، اتنا سٹارڈم، اتنی شہرت کیسے پچ جاتی ہے؟ یہ تو بندے کو خیال تو آتا ہے، مطلب نسبت بھی، لیکن ہر طرف آپ کے شیدائی، آپ سے محبت کرنے والے، آزمائش ہے یہ شہرت، بہت بڑی آزمائش ہے جی۔ ایک اتنا سب تکبر آ گیا نا، سارے کیے کا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تکبر سے بچانا۔ کیا چیزیں روزانہ کے معمول میں ہوں جو آپ کو ایک رندہ لگاتے رہیں اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں یہ 5 وقت کی جو نماز ہے نا، یہ خلوص نیت سے پڑھی جائے اور خشوع و خضوع ہو کے پڑھی جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ دن میں 5 بار ناک سے لکیریں نکالتا ہے، ماتھا رگڑتا ہے، پھر اس میں عز و انکساری نہ آئے، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو، تیری نماز کا امام، تیرا سجود بھی حجاب، تیرا قیام بھی حجاب، تو پھر وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں دیکھیے، ہم 5 وقت اذان سنتے ہیں، پکار کون رہا ہے؟ بندہ پکار رہا ہے کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، بندے کی زبان سے نکلا ہوا نا۔ ایک تہجد ایسا ہے جس میں اللہ پکارتا ہے، 1 on 1 ایکسکلوسیو، اللہ پکار رہا ہے۔ آپ اس طرح کو چھوڑتے وقت یہ جب سوچتے ہیں نا کہ اللہ اس وقت پکار رہا ہے، خدا کی قسم نیند نہیں رہتی کہ اللہ پکار رہا ہے، آج میں اللہ کی پکار پہ اٹھ رہا ہوں۔ پہلی بار جب مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو کیا کیفیت تھی؟
میں گیا نا جی، تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اب مسجد نبوی میں پہنچ گیا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کدھر ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ میرے ساتھ ایک دوست تھا، مجھے شرم آئے میں اس کو کہوں کہ یار ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کیا کرنا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ہے، مواجہ شریف کہاں ہے۔ میں نے اس سے ڈرتے رہتے شرم سے پوچھا، میں نے کہا یار میں پہلی دفعہ آیا، سرکار کی بارگاہ کا بتاتا ہوں، کہتا ہوں میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ میں بس میں ان کے کرم کے صدقے جاؤں، ہمارے جیسے نکموں کو اور بے عمل لوگوں کو بھی وہ وہاں بلا لیتے ہیں۔ میری نظر نہیں اٹھی مواجہ کے سامنے، میں بہت شرمندہ تھا۔ بس یوں کہہ لیں کہ نا وہاں پر یہ والی زبان کام نہیں آتی، وہاں پر آنسوؤں کی زبان کام آتی ہے۔ بعض عظیم صاحب فرماتے ہیں نا کہ سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسی، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، تو پھر وہ کیفیت آپ کہتے ہیں پھر وہ ہو جاتا ہے ایسے۔ بلکہ وہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو جب جوتے باہر رکھے تو میں نے آنکھیں بھی باہر رکھ دی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ایک اور ہاں، محبت کا اللہ میں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ اللہ، ان کے وہ شعر کا ایک مفہوم ہے، یہ اور ایک یہ ہاں بس اپنا اپنا عشق ہے جی۔ روف صاحب کون سی نعت اور کون سے اشعار آپ نے بالخصوص حاضری میں اس وقت پیش کیے تھے؟ نہیں، میں تو خاموش رہا اور درود شریف پڑھتا رہا، اور نہیں اس وقت نا آپ یوں سمجھ لیں کہ میموری ختم ہو گئی، سب کچھ زیرو ہو گیا تھا، کچھ نہیں یاد تھا، اپنا آپ بھی یاد نہیں تھا۔ دف کا جب آپ نے سوچا کہ آپ کو جب بھی نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنی ہے، تو آپ کے ساتھ ہم نوا بھی ہوں گے اور دف بھی، اور یہ آپ نے جب طے کر لیا تو یہ آپ کا بالکل ایک جسے ٹریڈ مارک کہیں گے، ایک شناخت بن گئی۔ پہلے میں ایسے نہیں پڑھتا تھا، پہلے میں سادہ ہی پڑھتا تھا اکیلا، پھر میں کیونکہ آیا تھا ادھر سے میوزک کی طرف سے، ادھر آیا ہوا تھا، تو میں ینگسٹر سے پوچھتا کہ آپ یہ سن رہے ہیں تو کیوں سنتے ہیں اس کو، بعض کے لیرکس اچھے نہیں ہوتے تھے، تو میں نے کہا یہ ڈو یو انڈرسٹینڈ لیرکس، یہ کیا ہے؟ کہتے نہیں جی ہم تو بیٹ کو انجوائے کرتے ہیں، ردم جو ہے، ردم کو۔ یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ او یہ بچے ردم پہ لگے ہوئے ہیں تو ان کو ردم کے ذریعے اٹریکٹ کرو۔ تو پھر تھوڑا سا مطالعہ کیا، پتہ لگا کہ دف کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، تو دف لے کے پھر میں شروع ہوا، اور پھر سرکار نے ایسا کرم کیا کہ اب کوئی انگلینڈ میں یا دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی بھی دف بجاتا ہے تو وہ میرا مینشن کرتا ہے کہ ہی از دی پائنیئر۔ میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی کہ ایک چھوٹا سا گلدستہ، ایک چھوٹی سی محفل ہم ایک ساتھ کر لیں۔ میں میرے بچوں کو بلایا ہوا ہے، جی بالکل، تو جو ہمارا ریہرسل روم اور ہے، آپ کی دعا پہ ہم اس کا اختتام جی جو تو ریہرسل روم میں چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا
का नाम मीठा मीठा है मेरे सैयद का नाम मीठा मीठा है मेरे आका का नाम मीठा मीठा है मेरे नबी जी का नाम मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। ए अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा, इत्तिबा ए अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नसीब फरमा। ए अल्लाह सब की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, तरक्की करे ये हमारा मुल्क ए अल्लाह, और इस्लामी निज़ाम हो यहाँ पर ए अल्लाह। इस्लामी निज़ाम सबसे पहले तो हमें इंडिविजुअली ए अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अगर हम साहिब इस्तिताअत हैं तो हमें ज़कात देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। साहिब इस्तिताअत हैं तो अल्लाह हज और उम्रे की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक और मुलाकात एक ऐसे मौसम से जिनके एहसानात हैं हमारे दिलों पर भी और हमारी समातों पर भी। ये मुलाकात भी इंशाल्लाह आपको बहुत याद रहेगी। सिद्दीक इस्माइल नाम किसने रखा आपको? मेरे वालिद साहब ने। सिद्दीक भाई, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका इंतखाब कैसे और कब किया? हम जिस इलाके में पहले रहते थे खारादर में, वो इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन महफिलें हुआ करती थी, मस्जिदों में बयान हुआ करते थे। ये एक तो माहौल का असर और मेरे वालिद साहब को बड़ा शगफ़ था। तो और मुझे इब्तिदा से ही रेडियो पाकिस्तान से बच्चों के प्रोग्राम से ही नात के शोबे में मुझे मुंतखब किया किस गया। उम्र में आप चले गए थे रेडियो? मैं 9 साल की उम्र में चला गया था। अल्लाह, तो कोई मुकाबला था उस वक्त या कोई प्रोग्राम की? 100 बच्चों का मुकाबला था। अच्छा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी पहली पोजीशन आई थी। सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब PTV का आगाज़ हुआ तो इब्तिदा होते ही रमज़ान का महीना शुरू हुआ। PTV कराची सेंटर? जी कराची सेंटर। तो वहाँ पहली नात ही अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने के हवाले से उन्होंने मुझसे पढ़वाई। वो आपसे रिकॉर्ड की। अच्छा, एक तो जो आवाज़ आपको मुयस्सर है वो हमने सुनी नहीं दूसरी आवाज़। बस ये भी अल्लाह का करम है और सरकार ने अपनी सना के लिए हमें मुंतखब कर लिया है। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या सादत हो सकती है। सिद्दीक भाई, वो कौन सा कलाम था कि जिस कलाम से पूरे पाकिस्तान की जो समातें और दिल जो हैं वो सब मुतवज्जो हो गए? वो कौन सा कलाम था जो आप समझते हैं जिसको वो कबूलियत हासिल हुई बारगाह रिसालत? उनमें बहुत सी नातें हैं। जो इब्तिदा में तो खैर मैंने बहुत सी नातें पढ़ी, लेकिन उनमें जो अवाम ज़दे आम ज़बानों पर जो नातें मकबूल हुई, उनमें मेरी पढ़ी हुई एक बड़ी मशहूर नात साइम चिश्ती मरहूम की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। ये नात जैसे ही पाकिस्तान टेलीविज़न से हुई और फिर ये आलम है कि आज भी जिस महफिल में मैं जाऊं, ये नूरी महफिल और प्रोफेसर इकबाल अज़ीम और आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम, इनकी ज़रूर मुझे फरमाइश होती है कि इसके बग़ैर जो है महफिल। वो जो तर्ज थी उसकी, वो आप ही ने तैयार? मैंने तैयार की। अब जितना कलाम आप पढ़ते हैं वो सब तर्ज आप तैयार करते हैं? तकरीबन हाँ। बाकी जो है कि मैं कुछ मेरे असातिज़ा से मैंने इस्तिफ़ादा किया। प्रोफेसर इकबाल अज़ीम का कलाम, इकबाल अज़ीम ने मुझे एक जगह पे मुलाकात का प्रोग्राम रखा। पहली बार मुलाकात इकबाल अज़ीम साहब से कहाँ हुई? मरहूम A.K. सुमार, अच्छा जी, उनके बंगले पे मुलाकात हुई। ठीक। और उन्होंने मुझे अपनी किताब दी काबा कौसैन। ठीक।
تو کتاب میں نے جیسے ہی پہلے ہی صفحے پہ میں نے دیکھا وہ کلام تھا، آپ یقین کریں جیسے میں یہ پہلے ہی دیکھتا گیا ایک ایک شعر کو، اور میرے ذہن میں اس کی طرز بننے لگی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے گئے طرز سامنے آتی، طرز سامنے آ گئی. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ. کیونکہ اقبال عظیم خود ظاہری بینائی سے محروم تھے. آہستہ آہستہ جی وہ سارا جی آہستہ آہستہ. تو ان کا جو ایک شعر جو تھا نا، مجھے مجبور کر گیا کہ یہ نعت میں نے پڑھنی ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اقبال عظیم صاحب آنسو میں پرو کے لکھتے تھے نا؟ جی یقیناً یقیناً یقیناً. ان کے عشق کا عالم بھی کمال تھا. جب میں نے ان کے سامنے وہ شعر پڑھا ہے، انہوں نے کہا آپ پڑھ لیں گے؟ میں نے کہا ابھی سناتا ہوں. اور جب میں نے یہ شعر پڑھا ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادید. پھر ہمارے مرحوم محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ، بے شک بے شک، انہوں نے ایک دفعہ مجھے پنجاب میں گیا تو انہوں نے مجھے اپنا ایک کلام دیا کہ صدیق بھائی اس کلام کو آپ پڑھیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی. یہ انہوں نے ضروری کو انہوں نے کہا اور بڑے نفیس آدمی. نور بھائی اب بھی میں ہر محفل میں پڑھتا ہوں جب میں مدینے پاک جاتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اب آپ بتائیں کیفیت کیا ہو گئی جب گنبد خضرا سامنے ہو اور یہ کلام. پہلی حاضری کی رودات تو سنائے. میری پہلی حاضری ہوئی ہے 1984 میں. ابھی یہ مدینہ پاک کی توسیع نہیں ہوئی تھی. وہی جو گلیوں کو سلام، یہ جو منظر ہے یہ وہی منظر تھا اس وقت. تو یہ کلام میں نے پڑھا ہے جب، الحمدللہ الحمدللہ، مجھے ایسا لگا کہ یہ کلام جو ہے یہ میری نجات کا باعث بنا. یہ جو ہم نعت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دربار رسالت سے قبولیت کے اشارے کیسے ملتے ہیں صدیق بھائی؟ میں تو دیکھیں، اب ہم تو بہت گناہ گار ہیں، یقیناً گناہ گار ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر حضور کا خاص کرم ہے کہ ہمیں سرکار نے اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ثنا خوانی کے لیے ہی منتخب کیا ہے. اب قبولیت کا جب تک یہ عالم ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ چند اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، یہ تو قیامت تک جاری رہے گا. لیکن حضور ہم سے خدمت لے رہے ہیں، یہ ہماری سعادت ہے. یہی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہر سال بلا ناغا سرکار ہمیں اہل و عیال کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری، بیت اللہ شریف کی حاضری، یہ کیا ہے؟ یہ قبولیت کی نشان. حکومت پاکستان کا بھی شکر گزار کہ انہوں نے مجھے 1985 میں پرائڈ آف پرفارمنس دیا. اس کے بعد ابھی 2012 میں مسجد نبوی شریف میں تھا. رمضان کا مہینہ تھا اور 13 اگست کی رات تھی. اچھا جی. تو میں نے باب جبریل پہ میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، اور میں ابھی ہوٹل میں پہنچا ہوں تو مجھے کراچی سے فون آنے لگے چینل والوں کے کہ یہاں خبروں میں دکھا رہے ہیں کہ آپ کو ستارہ امتیاز کے لیے بھی آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے. میں نے کہا یہ ہے انعام. اللہ دیکھیں یہ ہے انعام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اب میری پڑھی ہوئی چند مشہور نعتوں کے منتخب اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مزاج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری اس مختصر سی محفل کو اے اللہ تیرے محبوب کا ذکر نثر میں بھی کیا، نظم میں بھی کیا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اے اللہ پاکستان پر رحم فرما، آمین. کرم فرما، آمین. عالم اسلام کو مسلمانوں پر رحم فرما. آمین. نے کہا تصویر چھوڑو تصور کر لو. جی یہ تصویر اور تصور میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے جی. تصور اگر ہے نا تو تصویر کی حاجت نہیں رہتی. اب دیکھیں جب سے تصویر آ گئی اب تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. ختم ہو گیا. مجھے ایک نعت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. جس کے ہاں تصور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. اللہ اکبر. اب تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے؟ صحیح. کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تصور پہ فوکس ہونا چاہیے. اگر میں اویس رضا قادری سے پوچھوں کہ تصور کی کیا طاقت رہی ان کی زندگی میں تو کیا کہیں گے آپ؟ کہتے ہیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تصور ہی تو ان کا، ان کے کرم ان کے رحمت کے تصور پر جیے جا رہے ہیں. بے شک. اگر یہ نکل جائے تو زندگی بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. تصور ان کا. ویسے تو ایک کہتے ہیں کہ مشاہدے کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو کئی چیزیں ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی لیکن یہ کہ سمجھی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے تصور والے. آمین آمین. ویسے وہ جو کہتے ہیں کہ حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا، کتنے لوگ ہیں جن سے بات کی جا سکتی ہے یا اب کچھ؟ زندگی کا چونکہ ایک عرصہ گزر گیا الحمدللہ، سفیدی بھی آ گئی تو سیکھا یہی ہے کہ اپنا راز کسی کو نہ بتاؤ. کیونکہ پتہ نہیں آج کل کے حالات ایسے ہیں نا کہ آج دوستی ہے کل اگر نہ رہی تو پھر اب وہ لوگ کہاں گئے جو مولا علی کے اس قول کو سمجھ پائے کہ جب کسی سے دوستی کرو تو ساتھ ہی اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لو. اللہ اکبر. کہ جس میں اس کے عیوب کو دفن کر. تو آج کل تو ایسا نظر نہیں آتا. تو بندہ کوشش کرے کہ اپنی ذات میں رہے. اور میں چونکہ اپنی بات کرتا ہوں تو میں دوستیاں بھی زیادہ نہیں کرتا. اس مسبب الاسباب نے کیا اسباب پیدا کیے کہ آج ہم آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں؟ کون کون شخصیات اس میں شامل ہیں آپ کی اس شخصیت سازی میں؟ اس کا بھی جواب میں دوں، میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. یہ تو کچھ آپ اگر وہ ادھر ہی پیش کریں تو بہت اچھا ہوگا آپ کی تعبیر. میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ. میں سب کچھ ہاں
جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا نا اس سے متعلق ایک بات عرض کروں کہ بہتر آدمی یا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے محسنوں کو نہ بھولے۔ میرے ایک بزرگ تھے جنہیں میں اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں، الحاج یوسف اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ماشاءاللہ نعت خواں تھے۔ تو وہ بچپن میں جب میں نعت پڑھنے سے جھجکتا تھا، کیا عمر تھی آپ کی؟ اس وقت میری عمر ہوگی کوئی 12-13 سال۔ اچھا، جھجک تھی ایک؟ ہاں جھجک تھی، تو وہ مجھے زبردستی ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے اور میری جھجک دور کرتے تھے، اور یوں مجھ میں یہ جو نعت خوانی کا جو کہہ لیجئے کہ جذبہ، اعتماد اور کانفیڈنس بھی انہوں نے دیا۔ تو میں ان معنوں میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے ویسے کہ آپ کو بچپن میں وہ کون سا کلام، نعتیہ کلام ایسا ہے جو بہت آپ کے دل کے قریب رہا یا جس نے آپ پر ایک غیر معمولی اثر کیا، اگر پوچھوں تو یادداشت کے حوالے سے؟ جیسے ہم لوری بھی سنتے ہیں، درود پاک کی لوریاں بھی ہوتی ہیں، ماں بھی نعت سناتی ہیں، اشعار، کچھ ایسا؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں نے نعت پڑھی تھی تو کسی کے گھر میں، اور وہاں میں نے کلام پڑھا تھا، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ۔ صدیق اسماعیل صاحب نے جو وہ تو بڑی مشہور تھی ہے، تو میں بھی چھوٹا تھا۔ تو اس کے علاوہ بچپن سے اگر آپ مجھے یہ کہنے دیں کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے بڑا عشق ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے مجھے، یعنی میں شیدائی اعلیٰ حضرت کا، تو شروع سے میں ان کے کلام کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ میری عمر ایسی تھی کہ اس عمر میں ظاہر ہے کہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تھی کہ جو آج الحمدللہ جو فہم حاصل ہے وہ اس وقت حاصل نہیں تھا، اور اعلیٰ حضرت کے کلام کا۔ لیکن اس کے باوجود ایک قدرتی ایک لگاؤ تھا، تو میں اعلیٰ حضرت کو تو بچپن میں اعلیٰ حضرت کہا کرتا تھا۔ اچھا جی، نہیں، مجھے اعلیٰ حضرت کہنا نہیں آتا تھا۔ ٹھیک، اس وقت سے میں اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہوں، تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اعلیٰ حضرت کے کلام ہی کی برکت ہے۔ سب سے پہلے کون سا کلام آپ نے پڑھا جو ہے؟ اعلیٰ حضرت کا سب سے پہلا کلام میں نے پڑھا تھا نا، وہ پڑھا تھا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اس سے اگر جی سناتا ہوں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، تو مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ حضرت سلام کے چند اشعار اور پھر دعا بھی آپ فرمائیے۔ بسم اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت
پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ بادشاہ بندہ نوازا پروردگارہ، اپنے کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی دے میرے مالک۔ آمین ایمان اور عشق رسول کو تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہماری نسلوں سے تا قیامت کوئی بد دین بد مذہب پیدا نہ فرما۔ آمین۔ یا اللہ پروردگار عالم، ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں سرخ روئی نصیب فرما۔ آمین۔ یا دنیا میں عزتیں دی ہیں میرے مالک، قیامت کے دن بھی ہمارا بھرم رکھنا۔ اے رب کریم جو کچھ ہے تیرا ہے میرے مالک، جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا رب کریم، ہم کچھ بھی نہیں میرے مالک، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، محض اپنے محبوب کی نسبت کے صدقے میں ہم پر کرم فرما، ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو بہتر فرما دے۔ ہمیں تیرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ آمین۔ ہمارے گھر والے، ہمارے بھائی بہن، ہماری ازواج، ہمارے بچے، پڑوسیوں، یا اللہ تمام پر اپنا خاص کرم فرما۔ آمین۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے رب کریم، کہتے رہتے ہیں تمام کرم فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس پروگرام کے ارینج کرنے والے جتنے بھی معاون و مددگار ہیں تمام کو اس کو اجر دے، 92 نیوز کو اس کا اجر دے، اور اس طرح کے اچھے اچھے پروگرامز نشر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جو بھی جائز مرادیں ہوں رب کریم پورا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمة انعمتها علینا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ آمین۔